हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। फैज़ाबाद धरने का जो मुआहिदा हुआ उसके बारे में कल हमने खासी तफसील से बात की और ये कहा कि जब रियासत लेटेगी तो क्या होगा। अभी ये हमारा कहना ही था कि आज दोबारा से ये ख़बर आई लाहौर से कि जनाब वहाँ जो धरना है लब्बैक पार्टी का उसने तो उठने से इनकार कर दिया है, बल्कि और मुतालबात पेश कर दिए हैं कि खाली जो है इस्लामाबाद धरने में जो कुछ तय हुआ था वो नहीं, उसके अलावा भी हमें कुछ चाहिए। अच्छा, उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब का दूसरा धड़ा है। हाँ, ये दूसरा धड़ा है। अशरफ जलाली जिन्होंने कहा जी रजिस्टर बेशक खादिम हुसैन रिजवी के नाम पे हुई है पर चेयरमैन तो मैं हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जाहिद हामिद से इस्तीफ़ा तो ले लिया, अब सियासत में उसको ताउम्र नाअहल आप करार देंगे तब हम उठेंगे। उसके अलावा उन्होंने कहा जो लोग इसमें मुलव्विस पाए गए उनको भी उम्र कैद देंगे तो फिर हम उठेंगे। और एक उड़ती उड़ती ये भी सुनी कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ना वो इस्तीफ़ा दे दें। तो हमारे साथी हैं उमर फ़ारूक, उन्होंने राना सनाउल्लाह साहब से बात की और पूछा कि जनाब को इस्तीफ़े का प्रोग्राम है तो सुनिए राना साहब का क्या कहना था। तालबा अभी तक मेरे तक नहीं पहुंचा, जब ये पहुंचेगा तो फिर उसके ऊपर गौर करेंगे। मेन फैज़ाबाद का धरना था तो उसमें तो उनके जो है वो तकरीबन कोई 12 के करीब मुतालबात थे। राना साहब आपको इत्तला क्या है कि ये क्यों नहीं उठ रहे? आसफ अशरफ जलाली साहब हैं, ये पहले गए थे इस्लामाबाद और वहाँ से ये भी फिर एक मुआहदा करके जो है वो वापस आए थे। उस मुआहदे की भी कॉपी हमारे पास है, उसमें भी जो इनके मुतालबात थे उनमें जो है वो सारी चीज़ें दर्ज हैं। तो उसमें भी इनका किसी के इस्तीफ़े का मुतालबा नहीं था, ना मेरा ना जाहिद हामिद साहब का। अलबत्ता इनके वो दूसरे मुतालबात हैं जिनके ऊपर इनके भी और हमारी तरफ से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दस्तखत हैं। माहिदे तो साइन हो गए, तो फिर बात जानना चाह रहा था बताइए कि जब अशरफ जलाली ने इस्लामाबाद में धरना दिया तो उस वक्त उन्होंने ये मुतालबात क्यों नहीं किए जो वो आज कर रहे हैं। दूसरे ये कि अब जबकि उनके एक धड़े ने माहिदा कर लिया है खादिम हुसैन रिजवी साहब ने, तो अशरफ जलाली को ये शिकायत या ये मुतालबा हुकूमत से करने के बजाय खादिम रिजवी साहब से करना चाहिए कि भाई साहब आपने इतनी अहम चीज़ें छोड़ दी। ऐसा नहीं? हाँ, खादिम अब देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है, आप कॉलम लिखते हैं और माशाल्लाह बहुत उम्दा कॉलम, तूफानी। कभी कभी आपके साथ ऐसा भी तो होता होगा ना कि आपने कॉलम लिख के भेज दिया, फिर बाद में आपको सोचा है कि यार ये भी जुमला मैं उसमें डाल देता, कितना अच्छा होता। ये तो हमेशा अगर हेडलाइन ये लिख लेता तो अगर ऐसा, लेकिन उसके बाद मैं कॉलम कलोच नहीं करता। हाँ सर देखिए, अंदाज अपना अपना होता है सर। अब मतलब आप उनके अंदाज को क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं? उन्होंने कभी आपके अंदाज को क्रिटिसाइज किया? जलाली साहब को तो मुतालबा रिजवी साहब। अच्छा, क्रिटिसाइज भी देखो, आज जैसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब पंजाब हाउस में बैठ गए, उन्होंने जो अपने तमाम सीनियर लीडरान हैं उनसे कहा ये कैसे हो गया एक तरफा मुआहिदा, ये कैसे कर लिया तुम लोगों ने। शहबाज शरीफ से नहीं पूछा? आज अदालत में भी वो खासा सपाट चेहरा तो खैर माशाल्लाह रहता ही है मियाँ साहब का, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही वो सीरियस थे। अच्छा। और सहाफ़ियों ने, बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स ने अंदाज़ा लगाया कि ये जो दुख है ना फैज़ाबाद माहिदे का, शायद मियाँ साहब कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए कि उन्होंने जब पूछा किसी सहाफ़ी ने कि जी फैज़ाबाद में, कहने लगे यार हर बात करने का कोई मौका होता है, ये अदालत है, इस तरह उन्होंने जवाब दिया। उसके बाद सहाफ़ियों ने नहीं पूछा। लेकिन पंजाब हाउस में जो अंदरूनी ज़राए हैं, बिल्कुल ये खबर छपेगी ना कल? जी बिल्कुल। अच्छा। सर तो अंदरूनी ज़राए का कहना है कि मियाँ साहब ने कहा कि समझौते में जो यकतरफ़ा ज़बान इस्तेमाल की गई है मैं उस पर नाखुश हूँ, और पिछले 3 हफ्ते में जो कुछ तमाशा यहाँ हुआ है उस पर यकीनन वाशिंगटन, लंदन, पेरिस और बिलखुसूस बीजिंग में खासी तशवीश होगी। बकौल मियाँ साहब के कि पिछले 4 साल से हम दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मजहबी शिद्दत पसंदी खासी कम हो गई है, लेकिन अब उन्हें ये पैगाम जा रहा है कि हम तो दरअसल मजहबी इंतहा पसंदी को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। वो बेसिकली उन्होंने ये भी कहा कि हम जो सॉफ्ट इमेज का कह रहे थे वो होते होते रियासत ही सॉफ्ट हो गई। हाँ बिल्कुल, ये भी। और देखिए ना, दूसरी बात है कि यार आई मीन मैं देखो यार, छोड़ो यार लंदन, पेरिस, मैं तो सर आपको पता हूँ कि मैं तो सिर्फ बेजिंग की तरफ ही देखता हूँ, चीन की तरफ देखता हूँ। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैंडरिन सीख भी लूँ, हालांकि इस उम्र में मुश्किल है। वो क्या सोच रहे होंगे कि यार सीपेक में कम से कम कोई साथ कोई 1-2 लाख कोरे कागज ही ले आए। पता नहीं
کس موڑ پر کس کے ساتھ معاہدہ کرنا پڑے یار. ہاں I mean کرنا چاہیے نا. If I was the Chinese, اور Chinese بڑی پلاننگ کرتے ہیں نا, 5 year plan, 10 year plan, 20 year plan, تو I think کچھ stamp paper بھی ساتھ. یہاں چائنیز کی پلاننگ نہیں چلے گی, یہاں تو کسی کی پلاننگ نہیں. سرزمین دیگر است. یہ چیز. اچھا معاہدے کی بات کرتے ہیں نا, اور نواز شریف بھی پورے کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, کچھ تو بولو. صحیح بات. تو خادم رضوی صاحب نے بھی تو کچھ بولا ہے اس کے اوپر. اچھا. ہاں کے اوپر بالکل. انفیکٹ سما ٹی وی نجی چینل کے ساتھ, سما ٹی وی کے ساتھ بات ہو رہی ہے, اور سما کے رپورٹر نے کافی سوالات کیے ان سے, تو ذرا سن لیتے ہیں کہ خادم رضوی صاحب نے ان کا کیا جواب دیا. پھر فوج درمیان میں پڑی, ہمارے ساتھی جو مذاکرات والے تھے تو انہوں نے کیے مذاکرات, ہماری پارٹی وہ ساتھی ہیں ہمارے, انہوں نے کیے تاریخ کے. کس کے ساتھ؟ فوج کے ساتھ کیے ہیں, وہ ISI کے کوئی بڑے ہوں گے جنرل وغیرہ, اور جن کے سائن ہیں معاہدے میں شاید وہی ہیں, انہی کے ساتھ. تو کیا ان کے ساتھ پھر کیسے کسی نتیجے پر؟ انہوں نے کہا جو آپ کہتے ہیں آپ کی بات منظور کرواتے ہیں. اچھا, یعنی زاہد حامد کا استعفیٰ انہوں نے دلوایا؟ انہوں نے دلوایا. اچھا, اس میں گورنمنٹ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا, شہباز شریف بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ثالثی کی ہے, انہوں نے استعفیٰ دلوایا. یہ جھوٹ بولتا ہے. ہاں, فوج جب ہمارے پاس آئے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا, ان کو کہو کہ اگر تم استعفیٰ لا کر دو تو تمہارے ساتھ بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا جی استعفیٰ لے کر دیں گے پھر آپ سے بات. وہ لائے تو بات شروع ہوئی. اچھا, یعنی جو بیچ میں ایک پیرا آیا کہ آپ نے تعریف بھی کی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ثالثی پر, وہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے نا, وہی تو ہے, اور کیا ہے. اب یار یہ اور کوئی تو نہیں کہہ رہے, تو خادم رضوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں وہی تو ہے, اصل تو وہی تو ہے. اور دوسری بات کہ یہ کہا ہے کہ جی جو بھی منوانا ہے آپ منوا لیں, ٹھیک ہے. اور پروڈیوسر صاحب اگر فیڈر بند کر دیں, آپ ہی کان مستقل میرے کان میں آواز میں مستقل کان میں, بہت مہربانی. نہیں ہے, مشکل ہو جاتا ہے آپ کی بات. اچھا, اینی ویز. اچھا, پنجاب کے وزیر مذہبی امور ہیں زعیم قادری صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ صاحب میں تو پیر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش, اور انشاءاللہ ہم یہ جو ہے معاملہ یہ خوش اسلوبی سے نمٹا لیں گے. اب میں کسی ٹی وی چینل پہ پیر صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ جی وہ ہمارے سامنے پیش ہو, کلمہ پڑھے, صفائی پیش کرے. ایک کلپ بھی تو سامنے آئی ہے. ہاں, آپ نے کلپ نہیں دیکھی. سر کلپ ہے ہمارے پاس, کلپ دکھا دیں بھائی, ہم خود ٹی وی چینل ہیں, ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, باتیں کرتا ہے. دکھا دیں یار بھائی. دیکھیے مجھے بھیجا گیا تھا شہباز شریف. جی 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 بے شک بے شک. حکم حضور حکم. اگر آپ جو کہ وہ روزگار کی معافی مانگ رہے جی, تو کیا وہ پھر مسلمان ہو گیا؟ معافی مانگنا لفظ ہر کہ میں آوے گا ٹی وی سے تیار کے آ کے کہ میں یہ جو ہے میں کفر مت کیا ہوں, میں کفر انہوں دوبارہ مسلمان کر رہی ہے, چلے آواں جی یہ تو ساری دنیا مسلمان رہی ہے. یا پلیت بھی پاک ہو جاتا کے, یہ آپ کی سوچ ہے. یا پلیت لے آئے, یا پلیت کو لے آئے, یا پلیت کو لے کے دے دیا پارک ہو جائے. جی میں کہہ رہا ہوں ٹی وی کے اپنے بیان نو جڑا ہے کہ میرے غلط تھا, میں معافی صرف نہیں مانگتا بلکہ میں دوبارہ مسلمان ہو کے کلمہ نہیں پڑھ لوں. جناب کا حکم میں بالکل کہہ دینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تھوڑا ترجمہ کر دیں گے اگر کسی کو سمجھ نہ آئی ہو. بھائی انہوں نے یہی کہا ہے نا کہ جی اس کو آ کے کہنا چاہیے, تو انہوں نے زعیم قادری صاحب نے کہا کہ جی ایتے در ایسا کہ تھے پلیت, یہاں پہ تو پلیت بھی آ کے پاک ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اور انہوں نے بیسیکلی پیر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہیں دوبارہ کلمہ پڑھ کے اب میں سیٹرڈے کے بعد سے لے کے اور اس ڈیولپمنٹ تک میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. خیر میں کیا, میرا نتیجہ کیا, بہرحال سن لے کہ مسلم لیگ اب 4 مسلم لیگیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو وہ ہے جو سلطنت عباسیہ کا حصہ ہے, حکومت عباسیہ, سمجھ گئے احسن اقبال, صحیح ہے, سمجھ گئے. دوسری مسلم لیگ وہ ہے جو شہباز شریف صاحب کے آس پاس ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ڈیفینڈ کرنا ہے یا کیا کرنا ہے. تیسرے وہ ہیں جو میاں صاحب کے لائلسٹ ہیں, میاں صاحب جو مرضی کہیں. چوتھی ہے
پیر صاحب والی مسلم لیگ جہاں آلریڈی 15 استعفے پہنچ چکے ہیں. پی ایم ایل این نہیں, یہ کنفیوژن ہے, یہ کنفیوژن ہے. پارٹی جو ہے کم از کم اس میں 4 سمتوں میں دیکھ رہی ہے, کم از کم 4 سمتوں میں. تو سمجھ میں نہیں. اچھا وہی ہے نا کہ جب سینٹرل لیڈرشپ کو آپ ادھر تتر بتر کریں گے تو چیزیں تو بکھریں گی بھائی. اور یہ آئیڈیل سچویشن ہے. اگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ہاں تو اس کا مقصد اس سے پہلے کہ ہم ایک بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد اپنی گفتگو جائے گا. ویلکم بیک. کل آپ نے جو معاہدہ دیکھا جو متفقہ طور پہ حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان ہوا فوج کی ضمانت سے, اس کا پہلا جملہ یاد ہے کسی کو؟ جی, پرامن. تحریک لبیک ایک پرامن جماعت ہے, کسی قسم کے تشدد اور بد امنی پہ یقین نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. آج ایک خبر میں نے ابھی پڑھی, باقی اخبارات میں بھی ہے, کہ سوہان جو مین روڈ پہ ہے, مین شاہراہ پہ, وہاں 2 پولیس آفیسرز انتہائی زخمی حالت میں ملے. یہ وہی پولیس آفیسرز ہیں جنہیں دھرنے کے دوران اغوا کر لیا گیا تھا. سب انسپیکٹر اسلم حیات اور ان کے اسسٹنٹ امانت علی, انہیں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل راول پنڈی سے اغوا کیا گیا. وہ تھے مارچری سے منسلک تھے, ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن یونٹ سے منسلک تھے دونوں. ہوا یہ کہ جب لوگ ہلاک ہوئے 7 کے قریب بتائے جاتے ہیں, تو کچھ کی جو لاشیں ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے DHQ لائی گئی. تو جو مشتعل لوگ تھے ان کے ساتھ, یہ سب انسپیکٹر اسلم حیات اور یہ امانت علی وہاں موجود تھے. تو مردہ خانے کے باہر تو میں ہوئی, رپورٹ بھی بناتا ہے, انٹری اور جو بھی ہے. تو مشتعل ہجوم یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آپ سے رپورٹ میں وہی لکھیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی صاحب میں کیسے لکھوں, جو میری سمجھ میں آ رہا ہے اس کے حساب سے میں رپورٹ بناؤں گا نا. تو انہوں نے ایک کو اس کو پہلے پکڑا, اسلم حیات کو مارا پیٹا, گاڑی میں لے گئے. اس کے بعد پھر وہ آئے تو اس کا اسسٹنٹ موجود تھا, اسے بھی اسی طرح مار پیٹ کے گاڑی میں لے گئے. یہ خبر کے مطابق ہے. جو DSP سٹی سرکل ہیں ان کے بقول یہ لوگ جو ہیں فیض آباد میں جو ٹینٹ لگے ہوئے تھے, وہاں میک شفٹ ٹینٹ, عارضی ٹینٹ, ان میں انہیں رکھا گیا. اور دھرنے کے خاتمے کے بعد ہمیں زخمی حالت میں یہ سوہان پہ مین روڈ پہ ملے ہیں. ایک FIR بھی صادق آباد پولیس اسٹیشن میں ایک اور پولیس آفیسر کی مدعیت میں درج کی گئی ہے اس بار. اچھا, کیونکہ ہم نے کہا کہ ریاست لیٹی, تو اس ساری صورتحال میں آپریشن میں جتنے بھی پولیس والے زخمی ہوئے بیچارے, ان کا کوئی فی الحال پرسان حال نہیں ہے, کیونکہ نے کمپرومائز کیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان اخبار کے راولپنڈی کے کرائم رپورٹر محمد اصغر. بہت انہوں نے کام بھی کیا, اس دھرنے کو کور بھی کیا. اصغر بتائیے, آپریشن کے حوالے سے خاصی رپورٹس آج چھپی ہیں اخبارات میں. کوئی کہہ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہوا, کوئی کہہ رہا ہے کہ پولیس کو اختیارات نہیں دیے گئے جس وجہ سے. تو آپ نے کیا دیکھا اس پورے دھرنے میں؟ جی مبشر, السلام علیکم. یہ اس دھرنے کو جتنا بھی افسوسناک کہا جائے اور پولیس کا بہت بڑا فیلور بھی اسے کہا جائے تو کم نہیں ہوگا, کیونکہ پولیس ابھی تک اس سکتے میں ہے کہ آخر یہ ناکام کیوں ہوا. وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ مطلب ہوا, یہ کولیپس ہوا ہمارا. لیکن اگر در حقیقت دیکھا جائے تو پولیس اس قدر ڈی مورلائز اور ڈی موٹیویٹڈ تھی کہ ان میں سے میجورٹی نے مطلب ولنگ ہی نہیں تھے کہ ہم اس آپریشن میں حصہ لیں, ان ویو آف آپ کا جو مرڈر ٹاؤن کا واقعہ اس کے پیش نظر. میری ایک بڑے سینئر پولیس افسر سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ میں نے جس کنٹینجنٹ کو میں کمانڈ کر رہا تھا, میں نے ان کو ہاتھ تک جوڑے کہ بھئی اٹھو یہاں سے چلو اور آگے موو کرو, لیکن دے آر ناٹ ولنگ, وہ نہیں وہاں سے ہلے. یہ اس کی ڈی مورلائزیشن جو ہے پولیس کی, وہ سب سے بڑی اس کی وجہ ہے. آج ایک خبر یہ آئی ہے کہ پولیس نے پہلے جب آپریشن شروع ہوا صبح تو وہ خاصے حد تک قریب پہنچ گئے تھے, 50 فٹ تک پہنچ گئے تھے, 50 فٹ تک پہنچ گئے تھے. بہت سے مظاہرین کو انہوں نے خالی بھی کروا لیا. they were about to
کیپچر فیض آباد، پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ پولیس وہاں سے غائب ہو گئی، مظاہرین واپس آ گئے، تو کیا ہوا؟ یہ ان کو وہاں پہ بڑا اسٹرانگ قسم کا ریٹیلیشن کا سامنا کرنا پڑا. پولیس افسران خود حیران ہیں کہ ایک دم ایسا ہجوم آیا جس نے کہ روڈیں بلاک کر دی اور ان کو پیچھے سے اٹیک کیا. حتیٰ کہ فیض آباد جو کہ جہاں پہ کہ سابق وزیر داخلہ سورج نثار صاحب کا گھر ہے، وہاں پہ تو مطلب ایسے ہو رہا تھا جیسے کہ کھلم کھلا ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے. تو اور اس کے بعد پولیس کو یہ آرڈر بھی نہیں تھا کہ آپ نے جو ہے نا فائر نہیں کرنا ہے، جس کی وجہ سے جو مظاہرین تھے وہ چونکہ اتنے ٹرینڈ تھے کہ پولیس گھبرا گئی کہ یہ مطلب کیسے لوگ ہیں کہ سے قابو نہیں آ. ایک منٹ، شہزاد ملک جو ہیں بی بی سی کے، انہی کی رپورٹ وہ ظاہر ہے آپ ہی کہے کو کاربوریٹ کر رہے ہیں. ان کو بھی ایک سینئر پولیس افسر جو زخمی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ جو پولیس اہلکاروں کا پیچھا کرنے والے مظاہرین جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، یہ اتنے تربیت یافتہ تھے کہ چند ہی لمحوں میں گیم بدل گئی اور مظاہرین کا دوبارہ فیض آباد پل پہ قبضہ ہو گیا، جس سے پیچھے دھکیل دیا تھا آلریڈی پولیس نے. ان مظاہرین کے پاس آنسو گیس شیل فائر کرنے والی نہ صرف گنز تھیں بلکہ ایسے شیل تھے جن میں دونوں طرف سے دھواں نکلتا ہے، اور یہ ایسے شیل پولیس کے پاس بھی نہیں ہیں. مظاہرین کے پاس ماسک بھی تھے. تو کچھ آپ نے چھان بین کی کہ یہ تھا کیا، یہ کہاں سے آئے تھی یہ چیزیں؟ یہ بالکل میں اس چیز کو انڈورس کروں گا. یہ بالکل اطلاعات ٹھیک ہیں. ایسی اطلاعات میری بھی راولپنڈی کے ایک پولیس افسر سے بات ہوئی. وہ اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ لوگوں کے پاس جو ٹیئر گیس شیلز ہیں وہ یہی ان کی پرفارمنس ہے جیسی کہ وہاں پہ دیکھی گئی ہے؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، ہمارے پاس بالکل یہ ٹیئر گیس شیل نہیں ہیں بالکل بھی جو وہاں پہ فائر کیے گئے مظاہرین کی طرف سے. یہ تو بہت ہی خوفناک بات ہے. ایک سے ابھی میں بریک لینی ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں پہلے اور ہم نے یہ تصاویر دیکھی ہیں کہ مظاہرین بھی ٹیئر گیس شیل فائر کر رہے ہیں. ہماری اسمپشن یہ تھی کہ شاید پولیس سے چھین کر یہ لیے گئے ہیں، لیکن یہ جو بات کی گئی ہے خاص طور پہ یہ بی بی سی والی رپورٹ میں نے بھی پڑھی تھی، تو اس سے تو پھر لگ رہا ہے کہ یہ تو باقاعدہ ایک اور قسم کی سپلائی تھی. اور اب اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی ہے جو ایکسپریس ٹریبیون کے رپورٹر ارسلان الطاف بھی بول رہے تھے کہ پیچھے سے کوئی 100 150 200 بندہ آیا ہے اور وہ ہائیلی ٹرینڈ پیپل، اور وہ تحریک لبیک کی اسپیشل فورسز تھی. آپ اگر اسی بارے میں بات کریں گے کیونکہ اسلام آباد کے جج صاحب نے بھی کہا تھا کہ ان کو کہاں سے مل رہی ہیں چیزیں. تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ہماری بات ہو رہی ہے ڈان کے کرائم رپورٹر محمد اصغر صاحب سے. تو اصغر صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپریشن سے پہلے پولیس کافی ڈی مورلائز تھی، کافی ایگزاسٹڈ تھی، جو صورتحال بنی ہوئی تھی ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اس میں حصہ لیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپریشن کے بعد اور یہ جو معاہدہ جس پر دستخط ہوئی ہے، اب پولیس کے مورال کا کیا حال ہے؟ اب دیکھیں ذرا، یہ جو 2 پولیس اہلکار کڈنیپ کیے گئے تھے کل اور پھر ان کو ٹارچر کے بعد چھوڑا گیا ہے، ان کا جو کیس رجسٹر ہوا ہے نا، ان کے جو متعلقہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہیں یا ان کے سینئر افسر ہیں، میری ان سے بات ہوئی. میں نے کہا اب آپ کا یہ ایگریمنٹ کے بعد کہاں کھڑے ہیں آپ؟ تو وہ کہنے لگے یار ہمیں تو اب تو کوئی چوائس نہیں ہے، الٹیمیٹلی ہمیں یہ کیس شیلف ہی کرنا پڑے گا، اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی نہیں کیونکہ اس میں کڈنیپرز کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کیا ہوا. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جب وڈرا کر لیا ہے تو لازمی بات ہے کہ جب آپ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے ایک پولیس کے افراد کے ساتھ تو وہ کیس پروسیڈ ہی نہ کرے تو ان کا مورال کہاں ہوگا؟ آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں. اچھا، آپ اندازہ کریں کہ جو بولیے جی، اب یہ جو 2 لوگ سب انسپیکٹر کڈنیپ ہوئے تھے، ان میں سے ایک کے ساتھ آج میری بات ہوئی ہے. ایک کو انہوں نے ڈسچارج کر دیا کیونکہ اس کو کمپلیٹ 35 ڈیز کے لیے ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ ریسٹ کریں، یو آر ناٹ ایبل ٹو موو فرام بیڈ. تو اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ بتا رہا تھا کہ جس رات کو ہمیں اغوا کیا گیا اس سے اگلی رات انہوں نے یہ پروگرام بنایا تھا جو اغوا کنندہ ہیں کہ ہمیں وہ پیٹرول چھڑک کے ہمیں آگ لگا دیں گے اور ہماری لاشوں کو پھینک دیں گے اندھیرے میں. تو انہوں نے پھر ان کے واسطے منتیں ترلے کیے کہ بھئی ہمیں ایسا مت کریں، ہمارا کیا قصور ہے.
تو دین دے اسٹارٹیڈ بیٹنگ دیم ود پلاسٹک وائرز، اور کس کس چیز سے انہوں نے مارا ہے کہ آپ اس کو دیکھیں گے، ان کے جسم پورے پہ نشانات ہی نشانات۔ اچھا اصغر صاحب، اس حالت میں جب ان کے ساتھ ان کے بڑے لوگ نہیں کھڑے ہوں گے تو وہ ڈیمورلائز نہیں ہوں گے تو کیا کریں گے پھر وہ؟ گانا بنا لیں گے کہ پولیس کی ایک جو چیز سامنے آئی ہے آپریشن کے دوران، ایک یہ بھی تھی کہ اسلام آباد پولیس جو ہے اس کے کوئی اندازاً 93 اہلکار زخمی ہوئے، اور ظاہر ہے کہ باقی جو پنجاب پولیس ہے اور ایف سی کے اہلکار بھی زخمی ہوئے، لیکن جو پولیس افسر ہیں اسلام آباد کے، ان کا تاثر یہ ہے کہ پنجاب پولیس سے ان کا کوارڈینیشن اس طرح سے نہیں ہو سکے جس طرح وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ مثلا جو مظاہرین بھاگ کے پنڈی کی طرف جا رہے تھے وہ تو پنجاب پولیس کا علاقہ تھا، تو ہمیں تو یہ تک نہیں پتا تھا کہ انہیں اریسٹ کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا، اور ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا ان سے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ سر اگر یہ دیکھا جائے، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ان سے کوارڈینیشن نہیں تھا، تو پھر بھی ان کی بھی فیلور ہے، ان کی بھی فیلور ہے۔ آپ نے اگر اتنا بڑا آپریشن کرنے جا رہے ہیں، آپ کی انٹیلیجنس نے آپ کو نہیں بتایا کہ ان کے پاس کیا ویپن ہے، کیا چیزیں ہیں، تو آپ نے منصوبہ بندی، اس کی پلاننگ کیا کی ہے؟ آپ نے سیکورٹی پلان کیا بنایا تھا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے جبکہ آپ کے پاس یہ تو وہی بات ہو گئی جیسے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت اس پورے معاملے پہ ایک پیج میں نہیں ہے، تو فیض آباد کے ادھر کچھ پالیسی ہے، فیض آباد کے رینجرز بھی آپریشن کے دوران موجود تھے، لیکن پولیس آفیسر کہہ رہے ہیں کہ وہ سائٹ پہ ہی رہے، انہوں نے کوئی ایکٹیو پارٹ نہیں لیا۔ نہیں، دے ڈیڈ ناٹ موو، بالکل موو نہیں کیا انہوں نے، وہ بالکل موو نہیں کیا، بلکہ ایف سی کے لوگوں کو بھی انہوں نے ہوسٹیج بنایا ہے، کڈنیپرز نے، یہ جو پروٹیسٹر ہیں، اور اس کے بعد پولیس کے کچھ لوگ بھی اور بھی انہوں نے اس وقت ڈیٹین کیے تھے، لیکن وہ جلدی چھوڑ دیے گئے تھے، ان دو کے جو اغوا کیا اس کے علاوہ۔ جی صحیح بات۔ اگر ان کو بھی بیچ میں کر دے تو لفافے کب آپ جا کے بانٹتے؟ سر مطلب کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یہ ہائی کورٹ نے بھی، سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کہی کہ ان کو سپلائی کہاں سے جا رہی تھی، سپلائی کیوں نہیں کاٹی گئی؟ کھانا بھی مل رہا ہے، باقی چیزیں بھی مل رہی ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ اتنا ایڈوانس آنسو گیس پھینکنے والی چیزیں بھی پہنچ گئیں، گارڈ بھی پہنچ گئے، ماسک بھی پہنچ گئے، یہ سب کہاں سے آیا؟ کیا ہے پولیس کی اسپیشل برانچ کی کیا رپورٹ ہے؟ بالکل نہیں، جو اسپیشل برانچ کی طرف سے رپورٹ دی گئی ہے انٹیریئر منسٹری کو اسلام آباد پولیس کی طرف سے، اس میں ان کی سپلائی لائن کا ذکر نہیں ہے کہ ان کو کہاں سے دی گئی ہے، لیکن وہ حیران ہیں کہ ہم نے مطلب کہیں جگہ پہ ایک رات پہلے کٹ کرنے کی کوشش کی، ایون پنڈی پولیس نے بہت ساری گاڑیاں ایسی پکڑی بھی جن میں فوڈ اور مرغ پلاؤ وغیرہ جا رہا تھا، دوسری فوڈ آئٹمز، تو ان کو انویسٹیگیٹ بھی انہوں نے کیا۔ کچھ نے بتایا کہ ہم پنڈی کے ایک ٹالی موری علاقہ ہے، وہاں سے ایک کیٹرنگ والے ہیں، ان سے ہم یہ بنوا کے لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ نے اپنے طور پہ کچھ کرولا گاڑیوں میں بھی پکڑے گئی ہیں، دیگیں پڑی ہوئی ہیں ان کے ڈگی میں، وہ پکڑی گئی ہیں، لیکن یہ کسی کے پاس اتھینٹک نہیں ہے کوئی چیز بھی۔ تو یہ تو عام شہری ہوں گے نا جو لے کے جا رہے ہوں گے۔ یہ تو ہمارے آپ کے والی انویسٹیگیشن ہو گئی، یہ تو انٹیلیجنس نہ ہوئی پھر یار بھائی۔ یہ تو پھر عام شہری بتا رہے ہیں آپ کے، عام شہری تھے جو سپلائی کر رہے تھے؟ جی وہ عام شہری تھے، لیکن جتنی تعداد میں وہاں پروٹیسٹر تھے ان کو ہر چیز وہاں پہ مہیا کی جا رہی تھی، وہ ایک کویسچن مارک ہے۔ پولیس اس پہ بھی خاموش ہے، کچھ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ کہاں سے آپ تو خاموش نہیں ہے نا اصغر، آپ تو بتا سکتے ہیں تھوڑا سا۔ جتنا اصغر نے کہہ دیا اتنا ہی کافی ہے۔ دیکھیں ایسے نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ہمارے پاس کوئی بلیک اینڈ وائٹ۔ اچھا اصغر، گیٹنگ بیک جسٹ ٹو ریپ اٹ اپ، اصغر جب 2014 دھرنے میں ہوا تھا، اس کے بعد یہ بڑی ایک معاملہ اٹھا تھا کہ جی ہمارے ہاں اینٹی رائٹنگ فورس ہونی چاہیے، اور اس وقت بھی اناؤنس ہو گیا تھا، اس وقت کے وزیر داخلہ اور اس وقت کے سابق وزیر داخلہ چودھری نثار نے یہ اعلان کیا تھا۔ 3 سال گزر گئے اس بات کو، وہ تو نہیں بنی۔ اب پھر احسن اقبال صاحب جو اس وقت کے وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے اناؤنس کیا جی ہاں جی اینٹی رائٹنگ فورس ہونی چاہیے، 1000 لوگ جو ہیں ہم اب ٹرین کر کے کریں گے۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے جب یہ روز روز ہوتا ہے تو پولیس کے اندر سے ڈولفن فورس بھی بنا لیتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون سی فورسیں بنا لیتے ہیں، اینٹی رائٹنگ کی طرف کسی کی توجہ کیوں نہیں جاتی؟
یہ آپ نے دیکھا ہوگا مبشر، جب بھی کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کے بعد ان کو ہوش آتا ہے کہ بھئی یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن کچھ دن بعد آپ دیکھ لیجیے گا 2-4 دن بعد یہ معاملات ٹھنڈے ہو جائیں گے، بات وہیں رہ جائے گی۔ ابھی جو محمد اصغر صاحب نے بات کی نا بہت بڑے واقعے کے بعد، ایک بہت بڑا واقعہ تھا آرمی پبلک اسکول میسیکر، اس کے بعد ایک پلان بنا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ نیشنل ایکشن پلان۔ اگر اس پر عمل نہیں ہو سکتا، ہمارا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد رائٹ فورس بنے گی؟ یار مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ٹائپ رائٹر فورس بنانی چاہیے کہ وہیں پہ ایگریمنٹ ٹائپ کریں، یہ ٹائپ رائٹر فورس بنا لیتے ہیں کہ وہیں ایگریمنٹ ٹائپ کریں۔ جی دیکھیں، جہاں تک نیشنل ایکشن پلان کا تعلق ہے نا، اس پہ عمل صرف یہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹینٹ والے کا بھی اگر لگا ہوا ہے نا، وال چاکنگ ہوئی ہوئی ہے کہ فلاں ٹینٹ کی دکان ہے، فلاں جناب سبزی کی دکان ہے، اس کے خلاف پولیس ایف آئی آر دے دیتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس سے ان کو کون سے ٹیررسٹ پکڑے جائیں گے؟ یہ کرنے سے آپ نے اگر کرنا ہی ہے تو اپنے جو آپ کا پولیس کا بیسک یونٹ ہے وہ ہے تھانہ پولیس اسٹیشن کو آپ مضبوط کریں، آپ ان کو ریسورسز دیں۔ آپ یقین کریں کہ یہ جو باہر سے نفری ایکسٹرا پولیس بلاتے ہیں نا، جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے تو ان کو یہ لوگ ٹھیک طریقے سے کھانا تک نہیں دے پاتے کہ چلیں یہ باہر سے آئے ہوئے ان کو کھانے کے لیے سونے کے لیے جگہ دیں۔ میں اگری نہیں کرتا اصغر صاحب آپ سے، اگر تھانے کو مضبوط کیا تو پھر یہ ڈولفن فورس اور اتنی مطلب سولیڈ قسم کی موٹر سائیکلیں اور خوبصورت تصویریں، یہ پھر آپ سوشل میڈیا پہ کیسے چڑھاؤ گے یار؟ ایسے تو کام نہیں۔ اگر آپ نے اپنی سیلف پروجیکشن کرنی ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہ دیکھ لیں پنڈی میں جو ڈولفن فورس بنائی ہے اس کے لیے ان کے پاس پیٹرول کے پیسے بھی نہیں ہیں۔ لیکن تصویر اچھی کھنچتی ہے سر، دیکھو تصویر میں نہیں پتہ لگتا کہ پیٹرول میں ٹینکی میں پیٹرول ہے یا نہیں ہے۔ تو پانی پہ چلتی ہے، پیٹرول پہ چلتی ہے، پانی پہ چلتی ہوگی یار، ڈولفن فورس ہے، ڈولفن بھی پانی ٹھیک ہے، یہ کچھ کھڑے ہو جائیں گے آپ دیکھ لیجیے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ تو آپ کو کوئی آپ کی فائنلی جو پولیس والوں سے بات ہوئی وہاں پہ کوئی ایسا کوئی پلان ہے آئندہ اگر اس طرح کچھ ہو گیا تو، یا وہ پھر ساڑھے دنہ رہنا والی صورتحال ہوگی؟ میرا خیال ہے یہی ہوگی، مجھے جو نظر آتا ہے یا میرا پاسٹ ایکسپیرینس ہے، میں تو یہی کہوں گا دے آر ناٹ سیریس۔ ان میں سے کوئی بندہ بھی جو ہے نا پولیس کا ہائی اپ جو ہے نا وہ سیریس نہیں ہے کہ یار ہم کچھ بہتری کریں یا ہمیں آنے والے وقت کے لیے کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حکومت کی بھی تو ہچکچاہٹ ہے نا، حکومت ہی اگر کلیئر نہیں ہوگی تو پولیس کیسے ہوگی؟ ڈیفینیٹلی اب دیکھیں جو حکومت کے معاملات چل رہے ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے، اس میں یہ لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں کہ ہم کیا کریں تو کیا نہ کریں۔ بالکل چلیں، واضح گائیڈ لائن ہے نہیں ہے ان کے پاس۔ نہیں بس چلیں، بہت شکریہ اصغر، یہ اب انہوں نے میری کٹ شروع کر دی ہے کہ میں آپ کو کیوں نہیں آپ کی کٹ کیا لگائیں گے یار؟ مجھے آپ سے ایک اعتراض ایسا ہے، وہ پہلے سننا، میں اعتراض آپ کو سننا ہوگا، یا بار بار محمد اصغر صاحب سے بھی آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یار ان پولیس والوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ آپ دوبارہ وہ پہلی لائن تو پڑھیں معاہدے کی، کیا ہے اس میں؟ امن جماعت ہے سر، آپ کہا کریں کہ مہمان بنایا گیا ہے اور آپ کہا کریں کہ پیار کیا گیا ہے۔ دستخط بھی دیکھ لیں نا کہ کس کی ہے، آپ ان کے ساتھ ڈس ایگری کر رہے ہیں، یہ پورا امن نہیں ہے۔ چلیں جی جناب، فیض آباد دھرنا جس طرح سے اختتام پذیر ہوا، جو معاہدہ ہوا، اس میں ایک اسلام آباد میں ایک چھوٹی سی دکان بھی ہوتی ہے جس کا نام ہے پارلیمنٹ۔ ہاں سنا ہے میں نے، ہے نا، وہ بھی کوئی کیفیٹیریا جس کا وہ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی کچھ بات موجودگی میں ویسے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ پے سے پارلیمنٹ، پے سے پیر، اور پے سے پول تو پھر پیر رکھ لیتے تو پارلیمنٹ کی ضرورت ہی ختم ہو جائے۔ بہرحال رضا زبانی صاحب کی شاید وہ اب آج کی خبریں انہوں نے نہیں پڑھی، نہیں معاہدہ پڑھ لیا ہے، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایکچولی جینیوئنلی بلیو کرتے ہیں پارلیمنٹ۔ واحد رکن پارلیمان ہے جی جو ذرا ہٹکے ہیں۔ بالکل، تو ذرا سن لیجئے کہ رضا زبانی صاحب نے اس پورے مسئلے پر، اس پوری سچویشن پر کیا کامنٹ۔ اتنا ملک کے اندر واقعہ ہوتا ہے، پارلیمنٹ از سٹنگ، the Senate is sitting، حکومت ٹس سے مس نہیں ہو رہی کہ آ کے پارلیمنٹ کو بتائے۔ You are accountable to this house under the constitution. This house wants to know why did you requisition the army under 245. This house wants to know what were the circumstances that forced you to enter into an agreement.
You are not willing to make a statement in the House on this? Where is the Prime Minister? Prime Minister is out of the country. Interior Minister is out of the city. तो ठेके पे दे दें गवर्नमेंट. अच्छा, मुझे देख के वो क्लास रूम याद आ गया. हम जैसे नालायक स्टूडेंट जब जवाब नहीं आता था ना, बस यूं खड़े होते थे और टीचर डांटते होते, नीचे देख, तुम कब मेहनत करोगे, कब पढ़ना सीखोगे, कब तुम्हें वालिदैन के पैसे ज़ाया कर रहे हो. बिल्कुल तलाल चौधरी का मुंह वही था. लेकिन यार एक बात है, मेरी बड़ी हसरत थी कि कभी तलाल चौधरी को चुप देखूं. आज तक नहीं देखा था. नहीं, वो मतलब यार टॉक शो में तो वो भाई खुल के तो जी हाँ, आज आपने देख लिया, खुश हो गए. चुप देखा यार, तरस भी आया ना इतना बोलने वाला. अच्छा, वो अभी तो एहसन इकबाल तो निकल लिए इनको सामने करके उन्हें कहा वो सीजन पॉलिटिशियन है ना, ये यंग टर्क है, ये फंस गया. तो मास्टर साहब का गुस्सा जाहिर है किसी पे नहीं. देखिए बात ये है कि गुस्सा ही निकाला जा सकता है ना एक दूसरे पे. सब समझते हैं और सब चुप हैं, हाल ऐसा नहीं कि तुमसे गए. ये नहीं, पता है गुस्सा, अच्छा बहुत लोगों में बहुत गुस्सा है, और गुस्से की जो खूबी है ना यार, वो किसी में भी निकल आती है. उस पर मुश्किल कमी निकलती है जिस पर एक्चुअली आपको गुस्सा है. जैसे आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी डिबेट चल रही थी कि यार तुम जो मीडिया वाले हो ना यार, बड़े ख़राब लोग हो, क्यों चला रहे हो, क्यों आप इंटरव्यू ले रहे हैं खादिम रिजवी का, क्यों उसके बयान चल रहे हैं, क्यों उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये तो मतलब आप लोग ही खराब कर रहे हैं ना पूरी गेम को. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जी 2 दिन पहले मैं 100% तकरीर करता आपसे, लेकिन जब आपकी रियासत आपके टॉप इदारों ने बाकायदा दस्तखत करके जो मनवाना है मनवा लो, क्या हम आपके साथ नहीं हैं, और सलूक करके हमने कहा तो हम कौन सी और वेरीफाई किया है कि जमात पुरअमन है, तशद्दुद पे तो यकीन रखती है. मैं मुझसे साहब कभी नाराज हुआ, मैं यार मैं इसी बात पर नाराज हुआ ना कि अब क्यों कहने के अब किया कि पुरअमन जमात है. अब तो हम नाचीज, हमारी जुर्रत कि हम रियासत के सामने कहे कि नहीं जी आपने ये गलत किया है. आमीन, ये तो मुझे याद आ रहा है ना कि स्वात पर तालिबान ने कब्जा किया हुआ था, तो मुस्लिम खान आपको याद है ना, बुचर मुस्लिम, बाद में बुचर बोलते थे, उस वक्त तो होता था अस्सलाम वालेकुम मुस्लिम खान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने की, मुझे याद है. नेक मोहम्मद. तो उस वक्त भी लोग कहते थे क्यों चला रहे हैं जी आप, क्यों चला रहे हैं सर, आपकी ही स्टेट ने वो रियासत साइन करती है, बाद में वही उनके लिए फ्रैंकनस्टाइन बनते हैं. जिन्हें अभी पकड़ा गया है, जो अभी एहसानुल्लाह, वो उन्हें तो हर चैनल जो है. मुझे याद है कि जब एक्सप्रेस न्यूज पर हमला किया था तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, उसी रोज शाम को एक टॉक शो में, नाम ये एक्सप्रेस पे टॉक शो में उसकी कॉल आती है कि आप मुझे बीपर लें, लाइव बीपर लेना पड़ा. अच्छा, एंकर को बड़ी गालियां पड़ी, हाँ, लेकिन क्या करता वो, सही बात. और उसमें जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत हमारे से बहुत बात करने का शुक्रिया, एहसान कह रहा है कि जी हमने हमला किया है और हम दोबारा भी करेंगे अनलेस कि आपने ये जी बहुत शुक्रिया एहसान साहब. अच्छा, तो क्यों हम पागल हैं, हम चाहते हैं कि कोई हमें गोली मारे. एक पार्टी ऐसी है इस पूरे क्राइसिस में जिसकी साबित कदमी की मैं दाद देता हूँ. उन्होंने जो एक एजेंडा सेट किया हुआ था इस क्राइसिस से पहले, वो आज तक उस पर जमे हुए हैं. मसलन तहरीक इंसाफ, आज मैं अभी पढ़ रहा था कि अब जो ताज़ा है उनका, वो ये है कि ये मसला सिर्फ एक वज़ीर का या उसका नहीं है, ये पूरी जो शरीफ क्लैन है ये सब इसमें इन्वॉल्व है. इन सब का जो है वो होना चाहिए, और ये हुकूमत जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म हो, इंतखाबात हों, तो उसके बाद इस क्राइसिस से जो है वो नजात मिले. वो अपने जवान के बच्चे जो हैं अपने उस पर लगे हुए हैं, वो इधर उधर नहीं है. सर आपको पता है ना कि न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस में एक रिवायत होती है कि आप पहले से ही ना लोगों की ओबिचुरीज लिख के रख लेते हैं कि यार देखें ये हैं तो बड़े मतलब अहम सियासतदान, लेकिन थोड़ी उम्र इनकी बढ़ गई है, लिख के रख लो ताकि अगर खुदा ना खास्ता फौत हो गए तो उसमें क्या आपको करना होता है कि नीचे का मवाद तो वही रहता है ना, पहला पैराग्राफ आपको चेंज करके अपडेट करना होता है. तो ये जो आपने बोला है ना, तो तकरीबन मुझे वही. वैसे इस माहिदे के ऊपर मैं कहता हूँ वो
بک گئی ہے گورنمنٹ والی کی آنٹی کی سٹیمپ ہونی چاہیے تھی. آج آنٹی گورنمنٹ کو میں بڑا مس کر رہا ہوں. ہے نا یار, ویسے آج آنٹی گورنمنٹ ہی ہمیں بچا سکتی ہے نا, آنٹی گورنمنٹ ہی ہمیں, آنٹی گورنمنٹ کے سامنے کوئی دھرنا ورنا نہیں چل سکتا. صحیح بات ہے, کوئی معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا, کوئی کچھ. کل تک میں سمجھ رہا تھا کہ ریزرویشن ظاہر ہے وہی ہیں میری جو آپ لوگوں کی ہیں, لیکن ایک جو پازیٹیو, آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ پازیٹیو ڈھونڈتے ہیں, بالکل آپ کی خوبی ہے یہ. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یار جو کچھ بھی ہوا, جس نے کروایا, معاہدہ ہوا فلانا, یہ تو ڈیبیٹ چلتی رہے گی, چلو ایک چیز ٹل گئی, ٹھیک ہے. لیکن آج جو کچھ پنجاب میں ہوا ہے اور جو خبریں آ رہی ہیں اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو عربی کا اونٹ, آپ نے وہ سنا ہوگا کہ پہلے خیمے میں اجازت دی, اب وہ مجھے لگ رہا ہے کہ خیمہ ہی اونٹ کے اکھاڑ دیا, کمر پہ آنے والا ہے پورا. جی اب یہ خیمہ بھی انہی کیٹر ہے اب. اچھا, اور پھر ہر گروہ کا فرمائشی پروگرام اب پورا کرنا پڑے گا. آف کورس کرنا پڑے گا. اور اب ہم ایک نئے اونٹ کا انتظار کریں گے کہ کوئی اور نیا اونٹ گاؤں میں داخل ہو تو ظاہر ہے پھر وہ, ہاں, تاکہ وہ دوسرے اونٹ کو باہر نکالے. بالکل یہی ہے, اور یہ ہماری ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ پالیسی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے. اچھا, اور میں اس میں ایک نیا خطرہ بھی دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ورسز دیز گروپس, اوکے. اب جب یہ سچویشن سیٹل ہو جائے گی, ریاست تو تقریباً نیوٹرل رول لے لیا نا اس نے, اب جو اگلا راؤنڈ ہے وہ ہوگا ایک فرقہ ورسز دوسرا فرقہ, جو کہ ہم 70s میں اور 80s میں دیکھتے تھے. سوشل میڈیا پہ ابھی سے شروع ہو گیا, ابھی سے وہ تقاریر اپلوڈ ہونی شروع ہو گئی ہیں جس میں نام لے کے, کل تک جو ہیں وہ دونوں بھائی تھے, لیکن اب نام لے کے جو ہے وہ جو پرانی چیز تھی جو دب گئی تھی, اور صرف معاملہ ہو گیا تھا جی یہ شیعہ ہے, یہ سنی ہے, اور یہ فلانا ہے. اب سوشل میڈیا پہ 2-3 دن سے میں ایک نیا ٹرینڈ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ود ان سنیز جو ڈفرینسز ہیں وہ دوبارہ سے تیز ہونے شروع ہو گئے ہیں. سر کیوں نہ ہو, اسپیس کی جنگ جو ہے وہ, یہ بال آپ نے ایک ہی بیچنا ہے نا, تو ایک کمپنی کیوں نمایاں ہو, ہماری بھی تو کمپنی ہے, ہم بھی تو سامنے آنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایسا الگ ایشو ہے, مجھے نہیں پتا ریاست کہاں سٹینڈ کرے گی. الیکشن کی طرف جب جائے گی مجھے تو خطرہ ہے اس وقت کیا ہوگا. آپ سوچیں کہ آپ نے جو لا پاس کیا ہے, بیسیکلی اب ہر اس کے اوپر اعتراض ہوگا کہ جناب اسے پہلے پروف کرے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وچ از 7C, ٹھیک ہے, جو آپ نے انسرٹ کیا ہے. اور جو امیدوار ہوگا, اگر میرا اس کی لڑائی ہے, میں اسے پھنسانے کے, میں کہوں گا جی یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے, اس سے چیک کریں. ریٹرننگ آفیسر کی ذمہ داری پیر سیالوی کو دے دیں, ہاں سمپل بات ہے. تو ریٹرننگ آفیسر سارے پیر ہو جائیں گے, ان کو بٹھا دیں, تو ہونا تو یہی ہے نا سر. اور یہ آپ کے سامنے ہے, اور بالکل اونٹ کا سر. کیا کسی نے خوب آج لکھا, انہوں نے کہا کہ ملا سے گرا اور پیر میں اٹکا. اچھا چلیں, کیونکہ آپ نے اونٹ کی بات کی تو میں ایک اور جانور کی بات کرنا چاہ رہا ہوں, مگرمچھ. اچھا, مگرمچھ کے ساتھ جانور کا لفظ عجیب سا لگتا ہے, ایسا لگتا ہے مگرمچھ کی 4 ٹانگیں ہیں. خیر اچھا, تو 4 ٹانگیں ہیں ویسے مگرمچھ کی بس, اگر وہ ٹانگیں ہیں جو بھی ان کو کہتے ہیں, مطلب پیر تو ہے نا یار, مطلب ٹیکنیکل جینس میں ہم گھسنے والے ہیں. اچھا چھوڑ دیں یار, میں نیشنل جیوگرافک دکھاتا ہوں آپ کو اوپر سے. یہ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان ساری قوتوں کو, وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہے کہ جیسے آپ مگرمچھ کو روز گوشت کھلاؤ. مگرمچھ کو آپ گوشت اس لیے نہیں کھلاتے کہ مگرمچھ آپ کا پالتو ہو جائے گا, مگرمچھ کسی کا نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے مگرمچھ کولڈ بلڈڈ ہے نا. آپ اس کو گوشت کیوں کھلاتے ہیں کہ یار بھائی مجھے آخر میں کھانا, پہلے اس کو کھا لینا, پہلے مجھے کھا لینا, اینڈ میں مجھے کھانا. یہ نہیں کہ وہ آپ کو نہیں کھائے گا لیکن اینڈ کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہتا ہے کہ یار کسی طرح ہو سکتا ہے میں اس مگرمچھ پہ قابو پالوں, یا ہو سکتا ہے کہ باقیوں کو کھا کے پیٹ بھر جائے, 1-2 دن اور کی زندگی مل جائے, یا ہو سکتا ہے اس وقت کوئی اونٹ آ کے مگرمچھ کو کچل دے. لیکن سچویشن اتنی آسان ہوگی نہیں الیکشن میں, اور اب جو آگے ہے اللہ ہم سب پر رحم کرے. آج کے لیے بندوں نے تو نہیں کرنا, کل دوبارہ ملیں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.